कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं। नाजरीन, ये हिकमत और अदब की किताब है, ये सुलेमान की इमसाल है, और आज हम इस किताब में से 21वें बाब का मुताला करेंगे। लिहाजा अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाएं। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई अमीन खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई अमीन, 21वें बाब की पहली आयत में लिखा है, बादशाह का दिल खुदावंद के हाथ में है, वो इसको पानी के नालों की माने जिधर चाहता है फेर देता है। इस आयत में बादशाह और उसके दिल के मुतल्लिक लिखा है, आप हमें इसके मुतल्लिक मजीद बताइए। दर हकीकत ये खूबसूरत है कि इससे हमें यकीन दहाई होती है कि अपने दिल में इत्मीनान रखें, दुनिया के मामलात खुदा के काबू में हैं। जैसे नबूकत नज़र ने कहा कि हक ताला आदमियों की ममलकियत में हुक्मरानी करता है, खुदावंद बादशाह के दिल को बदल सकता है और उसको रास्ता दिखाता है। अक्सर हम देखते हैं वो एक रास्ता पर चल रहा है पर अचानक वो रास्ता बदल जाता है। मसलन अक्वेरियस बादशाह के अयाम में शरीर हमान था, उसने सल्तनत के सब कामों को संभाल रखा था और वो चाहता था कि एक्वेरियस की सल्तनत में यहूदियों को तबाह कर दे, पर खुदा मौजूद है। पर एक दिन बादशाह को नींद आ रही थी और वो सो न सका, तो वो उसके पास तवारीख की किताब पढ़ने के लिए लाए। उसको मालूम हुआ कि मर्दकी जो कि महल का दरबान है, उसने बादशाह को मौत से बचाया और उसके नतीजा में सूरत हाल बदल गई और मर्दकी को इज्जत का मुकाम मिला। हमान ने मंसूबा बना रखा था कि यहूदियों को एक दिन कत्ल कर देगा, पर वो खुद ही मारा गया। क्या हुआ? बादशाह का दिल खुदावन के हाथ में है, वो इसको पानी के नालों की मानिंद जिधर चाहता है फिरता है। एक मिसाल और है, खोरस बादशाह वो बाबुल की असीरी में चला गया, उसके बाद खुदावन ने उससे बात की। बनी इसराइल 70 साल के लिए बाबुल की असीरी में चले गए थे, वो तितर बितर हुए, उन्होंने अपना मुल्क छोड़ा, पर खोरस बादशाह ने एक फरमान जारी किया कि बनी इसराइल में से जो अपने मुल्क को जाना चाहते हैं वो चले जाएं। नए अहदनामे में मुकद्दसा मरियम मौजूद है। उसका मंगेतर यूसुफ एक बड़ा ही था और नासरत में रहता था। नासरत का इलाका इज़राइल के शुमाली हिस्से में गलील में, पर यह पेशन गोई थी कि यसु शमाल में नहीं बल्कि जनूबी इलाका में यानी यहूदा के शहर बैतलहम में पैदा होगा। ये पेशन गोई पूरी हुई। रूमी बादशाह कैसर अगस्तस की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। उसने मर्दम शुमारी का फरमान जारी किया कि हर घर में जाकर उनके नाम दर्ज करें, और यूसुफ अपनी मंगेतर को लेकर बैतलहम को चला गया। यूसुफ अपनी मंगेतर मरियम को लेकर वहां से यहूदा के बैतलहम को चला गया, जबकि वो हामला थी और वहां उसने बेटे को जन्म दिया। मैं कहना चाहता हूं कि खुदा को मुकम्मल इख्तियार हासिल है, क्योंकि वो इब्तदा और इंतहा है, उससे हमें तसल्ली होती है। इसलिए जब भी हालात बुरे हों, हमें चाहिए कि हम दुआ करें और उस पर भरोसा रखें। जी ठीक है, यह हौसला बख्श है। डॉक्टर फयाज, दूसरी आयत है, इंसान की हर एक रविश उसकी नज़र में रास्त है, पर खुदावन दिलों को जांचता है। इसके मुतालिक बताएं। इसमें एक बहुत ही आम गुनाह है, खुद को रास्त समझना, अपनी तारीफ करना, क्योंकि इंसान अपनी अदालत खुद करता है। लिखा है, क्योंकि जो कोई अपनी नेक नामी जताता है कबूल नहीं, बल्कि जिसको खुदावन मकबूल ठहराता है वही मकबूल है। और अगर हम अपने पैमाने के मुताबिक अंदाजा लगाएं तो हम खुद को बेहतर समझते हैं। जैसा कि एक फरीसी हैकल में गया और उसने कहा कि मैं बाकी सब लोगों से बेहतर हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दैयकी देता हूँ। और अगर आप खुदा की हजूरी में मौजूद रहें और खुदा से कहें, आए खुदा मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान और मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जांच ले और देख के मुझ में कोई बुरी रवश नहीं और मुझे अब्दी राह में ले चल, तो खुदावंद बताता है कि हम में बहुत सी कमियां मौजूद हैं। वो बताता है कि दिल सब चीजों से ज्यादा ला इलाज और हीलेबाज है, इसलिए आपको वो नहीं करना जो आप करते हैं कि अपनी नेक नामी करें, बल्कि जरूरी है कि खुदावंद आपको तब्दील करे और अपना
معیار بنائیں کہ خداوند ہم سے دراصل کیا چاہتا ہے۔ اس کا معیار اونچا ہے، اس سے کہیں کہ اے خداوند میرا ہاتھ تھام لے تاکہ جو تو چاہتا ہے پورا کروں۔ انسان کی طرح نہیں، کیونکہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خدا دل پر نظر کرتا ہے، اور کبھی کبھار ہم خود کو بہتر سمجھتے ہیں، پر خدا کا معیار بہت اونچا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی حضوری میں خود کو جانچیں۔ صحیح، یہاں ہم وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بائبل سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے پتے پر ہمیں ارسال کیجیے۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ خدا کو قربانی نہیں بلکہ رحم پسند ہے۔ ہماری مذہبی اور سماجی چیزوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ مسیح کو حقیقی طور پر قبول کرنا، مسیح اور اس کی صلیب کو قبول کرنا، اس سے ہمارے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے۔ ہم پورے دل سے اس کو قبول کرتے اور اس کا حکم مانتے ہیں اور دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے بلند نظری اور دل کا تکبر اور شریروں کی اقبال مندی گناہ ہے۔ ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بھائی امین، آپ چوتھی آیت کے متعلق ہمیں بتائیے۔ یہاں بلند نظری کے معنی غرور کرنا ہے۔ یہ لوگ تکبر کرتے ہیں اور اپنے آپ پر بہت فخر کرتے ہیں۔ دوسری چیز دل کا تکبر ہے۔ اگر کسی کا دل مغرور ہوگا، یہ گناہ خداوند کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ بلند نظری اور تکبر کا گناہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ شیطان کا مسئلہ اور اس کے گرنے کی وجہ تکبر ہی تھا۔ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے ہی گرایا گیا تھا۔ نبوکد نظر بہت بڑا بادشاہ تھا، پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی، پر اس نے تکبر کیا اور وہ حیوان بن گیا۔ اس نے جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ صرف بلند نظری ہی سے نہیں بلکہ خدا کو دل کے تکبر سے بھی نفرت ہے۔ شریر کی اقبال مندی گناہ ہے۔ شریر کا اپنی زمین پر ہل جوتنا بھی خدا کو ناپسند ہے۔ اور ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں شریر کی اقبال مندی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ 27ویں آیت کے مطابق شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے، اور شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے۔ شریر کی روش اور اس کے خیال بھی نفرت انگیز ہیں، اس لیے کہ اس کے کام برے ہیں۔ زمین پر اس کا کام کرنا بھی نفرت انگیز ہے۔ اس کے پاس جو بھی ہے خدا کی نظر میں برا ہے۔ جی بالکل برا ہے، اور کیونکہ اس کے سب ارادے برے ہیں، اس لیے سب چیزیں بری ہیں۔ تکبر اور بلند نظری اور زمین پر اس کی محنت سب کچھ نفرت انگیز ہے۔ بائبل مقدس میں اس شخص کی بات ہوئی جو خدا سے پیدا نہیں ہوا، جب وہ اپنی سب سے راست چیز کو بھی پیش کرے تو بھی لکھا ہے ہماری راست بازی ناپاک لباس کی مانند ناپاک ہے۔ لباس ہے۔ ہمارے گناہ کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ اگر شریر کی زندگی کی سب سے راست اور سب سے خوبصورت چیز بھی خدا کے نزدیک نفرت انگیز ہے، لہٰذا اس کے گناہ کیسے ہوں گے؟ یقیناً وہ سب رد ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر فیاض، چھٹی آیت میں لکھا ہے دروغ گوئی سے خزانے حاصل کرنا بے ٹھکانہ بخارات کی مانند ہے، اور ان کے طالب موت کے طالب ہیں۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں، ان کے متعلق بتائیں۔ اس شخص کے لیے تنبیہ ہے جو غلط راستے پر چل کر اپنا کام کرنا چاہتا ہے اور جھوٹ اور فریب اور دھوکے سے سب حاصل کرنے کی امید رکھتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ایک دن اسے فائدہ ہوگا، لیکن خدا کے کلام میں ایسی تنبیہ بار بار ملتی ہے جو کہ بے انصافی سے مال اکٹھا کرتا ہے، اس کا انجام برا ہے۔ میں یرمیہ کی کتاب کے 12ویں باب کی 13ویں آیت سے ایک بہترین مثال دینا چاہوں گا۔ اس پر افسوس جو اپنے گھر کو بے انصافی سے اور اپنے بالا خانوں کو ظلم سے بھرتا ہے، جو اپنے پڑوسی سے بیگار لیتا اور اس کی مزدوری اسے نہیں دیتا۔ یہ مزدوروں کو ان کی مزدوری نہیں دینا، کم اجرت دینا ہے۔ وہ برے کام کرتا ہے تاکہ اس سے پیسہ کما سکے۔
آخر میں اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی مثال بائبل میں موجود ہے۔ واز کی کتاب کے 5ویں باب میں ایک دانا شخص ہے۔ اس نے کہا کہ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، اور اس کے مالک کو سوائے اس کے کہ اسے اپنی آنکھ سے دیکھے کیا فائدہ۔ بہت سے لوگ بڑا مقام حاصل کرتے ہیں پر اس سے محظوظ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ ان پر ان کی بیوی اور بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ خوش نہیں رہ پاتے۔ جبکہ دوسری طرف سادہ لوگ جن کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی کو خوشی کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ یہ بھلے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے جیسا ہے۔ جب مال کی فراوانی سے کسی کو خوشی نہیں ملتی، نہ زیادہ پیسوں سے، بلکہ اچھی زندگی گزارنے اور خداوند اور مقدسین کے ساتھ رفاقت میں انسان خوش رہتا ہے۔ میں آپ کے الفاظ کا استعمال کر کے 2 دائروں میں اس کو بیان کروں گا۔ پہلا دائرہ ایمانداروں کا ہے۔ اکثر بھائیوں کے بیچ میراث کو بانٹنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر بھائی اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے تاکہ اپنے بھائی سے زیادہ میراث پا سکے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ دوسری چیز، ہم شریروں کو ایمانداروں کے گھروں میں داخل ہوتے دیکھتے ہیں۔ وہ ایمانداروں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہیں اور ان کے گھروں میں رہتے ہیں اور ان گھروں کو لوٹ کا مال سمجھتے ہیں۔ وہ مسیحی ایمانداروں کے گھروں کو لوٹ کا مال سمجھتے ہیں۔ ان کے مال ان کے لیے لوٹ ہیں، ان کی چیزیں لوٹ ہیں۔ آپ ان کو کیا کہیں گے جو اپنے بھائی کے ساتھ بے انصافی کرتا ہے یا جو اس کے گھر سے نکال کر خود وہاں رہتا ہے؟ ان دونوں کے لیے ایک جواب ہے، اور میں یاد دلانا چاہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کیا کہا گیا۔ وہ ہمیں نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس پر چلیں۔ نہ اس نے گناہ کیا، نہ ہی اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، اور نہ ہی وہ گالیاں کھا کر کسی کو گالی دیتا تھا، نہ وہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کر دیتا تھا۔ وہ ستایا گیا تب بھی اس نے برداشت کی کہ خداوند ہی اس کا انصاف کرے گا، اور خدا نے ایسا ہی کیا کیونکہ وہ بحال کرتا ہے، اور اس نے اسے بحال کر کے اس کا حق دیا۔ اور کرنتھیوں کے پہلے خط میں واضح طور پر لکھا ہے، اپنا نقصان اٹھانا قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ اس لیے اداس ہیں کہ آپ کے پیسے چھن گئے، یا اگر آپ نے دکھ کھایا تو بھی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ مسیح پر ظلم ہوا پر خدا نے اس کا حق اس سے بخشا، کیا ہوا؟ آپ نے مار کھائی، مسیح نے بھی مار بھائی کھائی۔ آپ ظلم کے متعلق کیا کہیں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پیغام دیں تاکہ وہ بیدار ہوں اور جانیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ در حقیقت جس آیت پر ہم غور کر رہے ہیں یہ بہت متاثر ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بول کر مال جمع کرتا ہے صحیح راستہ نہیں اپناتا، وہ بخارات کی مانند ہیں جو فوری ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کی ناانصافی کی وجہ سے وہ خود ہی موت کا طالب بنتا ہے، اس کا انجام موت ہے۔ دراصل میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کا دھیان یسایا کے 33ویں باب پر لے جانا چاہتا ہوں، تاکہ وہ یہ نہ سوچیں کہ اس دنیا کا اختیار کسی کے پاس نہیں، جی۔ یا خدا یہ سب نہیں جانتا۔ صحیح۔ یسایا 33ویں باب میں لکھا ہے، تجھ پر افسوس کہ تو غارت کرتا ہے اور غارت نہ کیا گیا تھا۔ میرے بھائیو، جب کسی نے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑا تو آپ ان کو کیوں نقصان پہنچاتے ہیں؟ تجھ پر افسوس، تو غارت کرتا ہے اور غارت نہ کیا گیا تھا۔ تو دغا بازی کرتا ہے اور کسی نے تجھ سے دغا بازی نہیں کی تھی۔ جب تو غارت کر چکے گا تو غارت کیا جائے گا، اور جب تو دغا بازی کر چکے گا تو اور لوگ تجھ سے دغا بازی کریں گے۔ خدا ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دیتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا راست ہے اور وہ ہر کسی کو اس کے کیے کی سزا دیتا ہے۔ لہٰذا جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور مسیحیوں کے گھر جلاتے ہیں جبکہ مسیحی ان کے خلاف کبھی کچھ بھی نہیں کرتے، جو مسیحیوں کو ستاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، تو وہ جان لے کہ جو بھی وہ بوتے ہیں وہی وہ کاٹیں گے۔ جب تو غارت کر چکے گا تو غارت کیا جائے گا، جب تو دغا بازی کر چکے گا تو لوگ تجھ سے دغا بازی کریں گے۔ خدا عادل ہے، آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ وہ غارت ہوگا، اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسیح کو نہ جانتا ہو اور آج وہ پروگرام دیکھ رہا ہو، اور ساری تاریخ کا خلاصہ کر کے ہم ایک نتیجہ کرتے ہیں کہ تاریخ سے ہر ایک کی بے وقوفی ثابت ہوتی ہے، جس نے خداوند یسوع مسیح کی تحقیر کی اور مسیح سے تعلق رکھنے والوں کو نقصان پہنچایا۔ جی ٹھیک ہے، تاریخ اور ہر دور سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ جس نے اپنے ہاتھ کلیسیا پر ظلم کرنے کے لیے بڑھایا ہو اور مسیح کے پیروکاروں پر ظلم کیا اور خدا سے اپنا اجر نہ پایا ہو، پر لوگ اس سبق کو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے بھائی امین۔ پھر 8ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، گناہ آلودہ آدمی کی راہ بہت ٹیڑھی ہے، پر جو پاک ہے اس کا کام ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ گناہ آلودہ آدمی شریر ہے، یہاں اس نے
گناہ آلودہ اور پاک آدمی کے بیچ میں فرق کیا ہے۔ گناہ آلودہ آدمی کی راہیں سانپ کی سی ہیں، جبکہ پاک آدمی کے کام درست ہیں۔ ایک طرف کج روئی ہے، دوسری طرف سمالیت ہے۔ جی میں آپ کو ایک گناہ آلودہ شخص کی مثال دوں گا۔ قائن شریر تھا، وہ غلط راہ پر چلا اور اس نے خدا کے قریب جانے سے انکار کیا۔ قائن شریر تھا اور اس نے خدا کا انکار کیا۔ اس نے خدا کے حضور اپنے پہلے پھلوں کی قربانی چڑھائی۔ بائبل نے ہمیں تنبیہ کی ہے ان پر افسوس کہ وہ یہ قائن کی راہ پر چلیں۔ اخیب ایک شریر بادشاہ تھا، اس نے چاہا کہ زبردستی یرزیلی نبوت کا پاکستان لے لے۔ اس نے اس کی بیوی کے ساتھ برا سلوک کیا اور نبوت کو قتل کیا۔ بائبل مقدس نے کجروئی اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ گناہ آلودہ انسان کی راہیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، اس کے کاموں میں دھوکہ، رشوت اور جھوٹ موجود ہے۔ پاک آدمی کو دیکھیں، جیسے دانیل تھا، لوگوں نے اس میں کوئی اس کے خلاف کچھ نہ کہہ سکے کوئی اس کے کیونکہ اس خلاف کو خدا کچھ کی نہ شریعت کا کہہ دھیان سکا۔ تھا۔ دانیل کی خدمت سے بہت نفع ہو رہا تھا، سو بادشاہ نے سوچا کہ اسے ساری سلطنت پر حاکم بنا دیں۔ خدا نے ہمیں ٹیڑھی راہوں سے دور رہنے اور صحیح طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کی ہے، آمین۔ کیونکہ ٹیڑھی راہیں غلط ہیں اور ہمیں خدا کے اصولوں کو ماننا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 13ویں آیت ہے، جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ آپ بھی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سنے گا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مسکین کون ہے اور کیا ہم اس کو کچھ دیں؟ اگر ہم مسکین کا نالہ نہ سنیں تو کیا خدا بھی ہماری دعا اور نالہ نہیں سنتا؟ جی بھائی فیاض، کیا کہیں گے آپ؟ دو چیزیں میں کہوں گا۔ پہلی بات، جی۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور لکھا ہے کہ جس جی۔ پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ ہم جس طرح دوسروں سے پیش آئیں، ہم جو بوتے ہیں وہی کاٹیں گے، یہ خدا کا اصول ہے۔ خدا لوگوں سے اسی بنیاد پر پیش آتا ہے، حالانکہ یہ اس کا واحد اصول نہیں، پر جب ہم دوسروں کے ساتھ رحم سے پیش آئیں تو خدا بھی ہم پر رحم کرتا ہے۔ یہ نہایت حوصلہ بخش بات ہے، تاکہ اگر ہم نے پہلے بری چیزیں بوئیں تو اب سے اچھی چیزوں کو بونا شروع کریں، تو پھر ہم اسی طرح کی فصل کاٹنے کی امید رکھیں۔ یہ بونے اور کاٹنے کا اصول ہے کہ ہم جس پیمانے سے ناپتے ہیں اسی سے ہمارے واسطے ناپا جائے گا، اور ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز، اگر کوئی مجھ سے کچھ مانگے تو کیا میں اسے دوں؟ اور میرا خیال ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل ترجیحات کی ترتیب سکھاتی ہے۔ مثلاً آپ کی ترجیح وہ لوگ ہوں جن کے لیے آپ ذمہ دار ہیں۔ اپنے اگر گھرانے کوئی کی اپنوں اور خاص کر کے اپنے گھرانے کی خبر نہ کرے تو وہ ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ صحیح۔ میں اپنے گھر اور اپنے گھرانے اور اپنے رشتے داروں کا ذمہ دار ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی ضرورت مند ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ سب سے پہلے ہیں اور بائبل ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ پس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر کے اہل ایمان کے ساتھ۔ اور اگر اس کے بعد خدا میری حد کو بڑھائے تو میں اس دائرے کو وسیع کر سکتا ہوں کہ سب اہل ایمان اور سب دیندار لوگوں کو جن سے خدا نے مجھے ملوایا ہے سب کا خیال رکھوں، اور مجھے چاہیے کہ میں سب کے ساتھ بھلائی کروں۔ اور اگر ہم اس قابل ہوں کہ سب کی مدد کر سکیں تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے، لیکن آپ کی ترجیحات کی ترتیب درست ہونی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ یقیناً روح القدس ہم میں بسا ہوا ہے۔ جس ایماندار میں روح القدس بسا ہو وہ کسی کو کچھ دینے سے پہلے خداوند سے پوچھتا ہے، وہ دعا کرنے سے پہلے اور گیت گانے سے پہلے بھی خداوند سے پوچھتا ہے، وہ خدمت کے لیے جانے سے پہلے پوچھتا ہے اور خداوند اس کو بتاتا ہے کہ جانا ہے یا نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ گرجا گھر جانے سے پہلے اور اپنا نذرانہ پیش کرنے سے پہلے خداوند سے پوچھیں کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں کیا دوں اور کتنا دوں۔ مطلب کہ جو معاملات خداوند سے بغیر پوچھے ہوں وہ اچھے نہیں۔ دیکھیں میرا کہ مطلب اگر کوئی صحیح۔ مجھ سے مانگنے کے لیے آئے تو میں خداوند اور اس کے پاک روح سے رابطہ میں رہوں اور پوچھوں کہ کیا میں اس آدمی کو دوں یا نہیں۔ اگر خداوند کسی بات کے لیے ہمارے دل کو بند کرتا ہے، میں اس کی وجہ نہیں جانتا، پر خداوند واقعی ہمارا دل ان کی طرف سے بند کرتا ہے،
یا پھر ہمارے دل کو کھول دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہے اور اس کو واقعی ضرورت ہے۔ لہٰذا خداوند سے پوچھنا جو ہے وہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ جی بھائی۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ ہمارے بھائی بڑے کھلے دل سے ایک بات کرتے ہیں کہ قربانی کھلے دل سے پیش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی قربانی یا نذرانہ پیش کرنا چاہے تو کیا اسے معلوم ہونا چاہیے یہ قربانی کہاں جاتی ہے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ خدا اس کے دل میں بوجھ دیتا ہے کہ وہ پیسہ دے تاکہ غریب کی مدد کرے اور خدا کے خادموں کو یہ دیں اور خدا کے کلام کو پھیلائیں۔ تو میں کہوں گا کہ اگر خداوند ہمیں کسی سمت میں دینے کی ہدایت کرے اور ہم اس سمت میں نہ دیں تو وہ بے فائدہ ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وقفے کے دوران ہمارے مہمانوں نے ایک سوال پوچھا تھا اور بھائی امین نے پہلے دانیل نبی کا حوالہ دیا۔ کیا دانیل میں کوئی خامی نہیں تھی؟ لوگوں نے اس میں خامی ڈھونڈنے کی کوشش کی پر اس میں کوئی خامی نہیں ملی۔ وہ صادق اور راست تھا، تو کیا میں اس میں کوئی عیب نہیں دیکھتا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ باہم ناجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ یقیناً دانیل نے غلطیاں کی پر بائبل مقدس میں اس کی غلطیاں درج نہیں ہوئی۔ وہ اپنے کام میں دیندار تھا، اس کے کام میں کوئی اس کی غلطی نہیں ڈھونڈ سکا۔ اگر اس کی خدمت میں منافع ہو تو یہ مطلب نہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، صرف ایک شخص ہے بے عیب جو خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس نے صحیح۔ کہا تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی امین، 23ویں آیت میں اس کا خلاصہ ہے۔ دنا شخص نے اس باب میں یہ الفاظ کہے، جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس آیت کے متعلق ہمیں بتائیں۔ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، پر اس سے ہم خدا کو مبارک کہتے ہیں اور لوگوں کو ملعون کہتے ہیں۔ ہماری زبان ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم کسی کے خلاف بات کہیں اور وہ ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ احبار اس کے 24ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی عورت کے بیٹے نے خدا کے خلاف کفر بکا اور اس نے خود کو مشکل میں ڈال لیا۔ اسرائیلی عورت کے بیٹے کے خدا کے خلاف کفر بکنا، لوگ اس کو پکڑ کر موسیٰ کے پاس لے گئے اور انہوں نے اسے پکڑ کر حوالات میں ڈال دیا تاکہ خداوند کی جانب سے اس بات کا فیصلہ ان پر ظاہر کیا جائے۔ اس کے نتیجہ میں لوگوں نے اس کو سنسار کر کے مار دیا۔ منہ اور زبان سے کیے گناہ ہمیں مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے اپنی جان کو محفوظ کرتا ہے۔ بے شک انسان کی زبان اکثر اسے مشکل اور مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ اس نے مصیبت نہیں کہا بلکہ وہ خود مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ انسان اپنی زبان کی وجہ سے ہی مصیبت اور مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ انسان خود کو اپنی زبان کی وجہ سے پھنساتا ہے اور خدا سے دور ہو کر اپنی ابدی زندگی کو خراب کرتا ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کے خلاف بات کی اور اس کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہے۔ بہت سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بولنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ انسانوں کو نہ صرف زمین پر مشکل میں ڈالتی ہے بلکہ اس کو آگ اور گندک کی جھیل میں لے جاتی ہے۔ جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ صحیح۔ اور کچھ الفاظ باموقع ہوتے ہیں اور کچھ بے مطلب اور بیکار ہوتے ہیں، ہم ان کو نہیں کہہ سکتے۔ اور برے الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ خداوند ہمیں محفوظ رکھے تاکہ ہمارے الفاظ روح القدس کی مرضی کے مطابق ہوں، تاکہ ہماری گفتگو نمکین اور سننے والوں کے لیے فضل کا باعث ہو۔ شکریہ، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جب بھی ہم اکٹھے بیٹھ کر بائبل مقدس کو پڑھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ خداوند ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اس نے ہمیں اپنا کلام بخشا کیونکہ ہم صرف اپنی ذاتی تجربات پر تکیہ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پیسے کماتے اور کامیابی کے ساتھ زندگی سر کرتے ہیں، پر ہمیں ان کے انجام اور ان کے خیالوں کے بارے میں معلوم نہیں کیونکہ وہ سب بتلان ہیں۔ پر خداوند نے بائبل مقدس میں اپنی حکمت ہمیں دی۔ صحیح۔ میں نے سیکھا کہ مجھے ہر ایک لفظ پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ ہمارے ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا۔ صحیح۔ 21ویں باب کی پہلی آیت مجھے بہت پسند آئی۔ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی طرح جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ خدا کو سب چیزوں پر اختیار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں، وہ سب پھر گئے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔
ہمیں خدا کے فضل کی ضرورت ہے جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں ملا۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ عزیز ناظرین، ہم نے سیکھا کہ شریر کی اقبال مندی گناہ ہے۔ جن چیزوں سے شریر محظوظ ہوں اور جو اس کی نظر میں اچھی ہو، وہ سب خدا کی نظر میں گناہ ہے۔ عزیزو، شریر جن چیزوں پر فخر کرتا ہے وہ خدا کے نزدیک گناہ ہے۔ شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے۔ شریر اپنی نظر میں راست ہے، پر خداوند کے قریب یہ نفرت انگیز اور گناہ ہے۔ جب شریر کی سب سے اچھی چیز بھی گناہ ہے تو اس کے اندر کی برائی خدا کے نزدیک کیسی ہوگی؟ عزیز ناظرین، اگر آپ کو اب تک مسیح کا تجربہ نہیں ہوا، آپ نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو آپ کی راستی اور آپ کی عبادت بھی خدا کے نزدیک نفرت انگیز ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ سب کچھ چھوڑ دیں، خالی ہاتھ خداوند کے پاس آئیں اور اس کو کہیں، اے خداوند، مجھے سکھا کہ تیرے قریب کیسے آؤں۔ میں خداوند یسوع مسیح کی کامل قربانی کے وسیلے سے اپنی سب خامیوں سمیت تیرے پاس آتا ہوں۔ میں نے سوچا میں روشنی میں ہوں، پر یہ تاریکی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ حقیقی عبادت ہے۔ خداوند، میں پورے دل سے تیرے پاس آتا ہوں۔ مجھے بحال کر، میں تیرے پاس لوٹ آیا ہوں۔ میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ اے خداوند، مجھے بحال کر۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔